बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरेआम और मैं हूं इकरार। आज का प्रोग्राम ज़रा दुखी दिल के साथ आपकी खिदमत में पेश है, अफसरदगी के साथ, थोड़ी मायूसी के साथ, इसलिए कि गुज़श्ता से पेवस्ता हफ्ते हमने एक प्रोग्राम में आपको दिखाया था कि कराची की सेंट्रल जेल में जो कैद ख़वातीन हैं उन पर क्या बीत रही है, ये निज़ाम इंसाफ किस तरह से उनकी ज़िंदगी को अजाब बनाए हुए है, किस तरह से कई कई दिहाइयों से कैद ये औरतें आज भी इंसाफ की मुतलाशी हैं। हमारा ये ख्याल था कि उन औरतों के आंसू देखकर, उनकी आहो बुका देखकर, उनकी परेशानी देखकर, उनकी तकलीफ़ देखकर शायद इक़्तिदार के ऐवानों में कोई हलचल होगी, शायद इंसाफ के ऐवानों में कोई तलातुम बरपा होगा, कोई पॉलिसी बनाई जाएगी, कोई नया कानून बनाया जाएगा, किसी तरह से इन ख़वातीन के हवाले से, इनको इंसाफ की फरहमी के हवाले से कोई कानून साजी की जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हुआ नहीं। अवाम के दिल तो ज़रूर पसीजे, अवाम की आंखों में आंसू भी आए, अवाम ने रो रो कर फ़ोन भी किए, सोशल मीडिया पर भी उन तमाम ख़वातीन के आंसू शेयर किए गए। लेकिन बदकिस्मती से साहिबाने इक़्तिदार व इख्तियार उसी तरह से बेहिसी के साथ अपने दिन और रात गुजारते रहे और आज भी गुजार रहे हैं। और ये औरतें भी अपने करदा ना करदा गुनाहों की सज़ा आज भी कराची की सेंट्रल जेल में गुजार रही हैं। एक बार फिर हमने कोशिश की है, देखते हैं, कुछ ज़मीरों को झंझोड़ने की कोशिश करते हैं, शायद ये जाग जाएं, शायद किसी एक की किस्मत जाग जाए, शायद कोई एक खातून जिसने कोई जुर्म ना किया हो या अपने जुर्म की सज़ा भुगत ली हो वो जेल से बाहर आ जाए। हाथ जोड़कर अरबाब इख्तियार के सामने, अरबाब इक़्तिदार के सामने, अरबाब इंसाफ के सामने आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मौजूद होंगे पाकिस्तान के समाजी कारकुन, जिन्हें हम एक गुलकार के तौर पर भी जानते हैं, बड़ा शानदार काम किया, जनाब शहजाद रॉय। पाकिस्तान के सुपरस्टार, पाकिस्तान के रॉक स्टार जनाब अली ज़फ़र भी हमारे साथ मौजूद होंगे। उन्होंने भी इस मामले में हमारे हम आवाज़ होकर इस आवाज़ को बुलंद करने की अपने तई भरपूर कोशिश की, उनसे भी बात करेंगे। सारिम बरनी साहब हमारे बहुत महबूब, हमारे बहुत प्यारे, और ख़वातीन के मामले में कुछ भी अच्छा करने की गुंजाइश मौजूद हो हम इन्हें वहाँ खड़ा पाते हैं। अल्लाह ताला इनका साया हम पर सलामत रखे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इनकी सेहत के लिए, इनकी ज़िंदगी के लिए दुआ करते हैं। हमारे साथ एडवोकेट उमर फ़ारूक साहब मौजूद हैं, हम ज़रा लीगल ओपिनियन भी इनसे लेंगे। DIG शीबा साहिबा मौजूद हैं और ख़ास तौर पर इनसे एक गैबी तारुफ़ है, और वो इस तरह से कि ज़ाहिर है कानूनी मामलात अपनी जगह, वहाँ जो ख़वातीन थी उनको निज़ाम इंसाफ से शिकवा था, उनको वकला के बर्ताव से शिकवा था, उनके केसेस की पैरवी नहीं हो रही थी, उनकी ये शिकायत थी। लेकिन कम से कम इनकी सरबराही में और इनकी सरपरस्ती में जेल का जो माहौल है उससे वो बहुत मुतमईन थी। और हमारे साथ डॉक्टर सुबुल मुजीब साहिबा मौजूद हैं, आप माहिर नफ्सियात हैं। हम जानेंगे कि ऐसी ख़वातीन की नफ्सियाती हालत कैसी रह जाती है। मैंने खातून से पूछा 10 साल से आप कैद हैं, आप क्या सोचती हैं? तो वो बड़ा ख़तरनाक जुमला था, उसने कहा मुझे दुख महसूस नहीं होता और खुशी नहीं लगती। तो हम आगाज़ करते हैं अली ज़फ़र साहब से, उनसे सबसे पहला सवाल करते हैं और बात करके जानते हैं कि वो इस मामले को किस तरह से देखते हैं। अली भाई, बहुत शुक्रिया, आपने सोशल मीडिया पर जिस तरह से आप आवाज़ उठा सकते थे, बरह रास्त भी आपने रब्ता किया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और ये मैं बबांगे दोहल कहता हूँ कि जिसने जुर्म किया उसे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। हम ऐसा नहीं कह रहे कि अगर ये ख़वातीन सज़ावार हैं भी, इन्होंने कसूर किया भी है, तो भी इनको रिहा कर दिया जाए चूँकि ये रो रही हैं या आंसू बहा रही हैं या इनके बच्चे बाहर हैं, ये अपने बच्चों से नहीं मिल पाती। ऐसा नहीं है, अगर जुर्म किया तो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ये तो एक कैदी का हक़ है कि उसे इंसाफ का एक मौका तो मिले, उसे एक अच्छा वकील तो दस्तयाब हो, उसका केस तो सुना जाए, उसका केस चले तो सही। कम से कम ये तो एक पाकिस्तानी का, एक खातून का, एक कैदी खातून का बुनियादी हक़ है। जी इकरारा बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर इंसान का बुनियादी हक़ होता है कि उसे इंसाफ को परसू करने के लिए उसका राइट होता है कि उसको एक लॉयर अपॉइंट किया जाता है, और जिनके पास रिसोर्स नहीं होता फिर स्टेट उन्हें लॉयर अपॉइंट करके देती है। दुनिया भर का ये कानून है। और हमारे जस्टिस सिस्टम में आप देखते होंगे कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कदरे बेहतर हो सकती हैं, बिकॉज़ यहाँ पे इंसाफ लेने के लिए बहुत टाइम गुजर जाता है और सालों साल गुजर जाते हैं। लेकिन अगर कोई बेकसूर है तो उसको जस्ट टू प्रूव अपने आप को सही साबित करने के लिए एक बहुत तवील और एक पेनफुल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है।
انصاف حاصل کرنے کے لیے. اور یہ میں بات کروں جو لوگ وکیل ہائر کر سکتے ہیں، جن کے پاس ریسورسز ہیں اور جن کے پاس نہیں ہیں، وہ بیچارے تو کئی لوگ جو ہیں خواتین اور کئی لوگ وہ جیلوں میں کئی سال سے پڑے ہوئے ہیں، اور کوئی ان کے پاس ایک بہت بڑا ایک ظلم ہے میرے خیال میں. صحیح، شکریہ علی بھائی. آپ سے ظاہر کچھ اور سوالات بھی ہم کریں گے، ہمارے ساتھ پلیز موجود رہیے گا. سب سے پہلے تو آپ کو سلام ہے کہ ماشاءاللہ جس طرح سے آپ نے جتنا ممکن ہو سکتا ہے، ظاہر ہے ویسے تو وہ اپنے بچوں سے دور ہیں، اپنی فیملی سے دور ہیں. 10 منٹ شاید کسی کو بند کر دیا جائے تو اس کے لیے زندگی عذاب ہو جاتی ہے. یہاں 10 سال 13 سال ہم نے دیکھا. اگر قصوروار ہے تو ظاہر اسے جو بھی سزا ملنی چاہیے وہ ملے، لیکن اچھا وکیل ہونا، وقت پر مقدمہ چلنا، لمبی تاریخیں نہ ملنا، یہ تو اس عورت کا بنیادی حق ہے جس کے بچے باہر رل رہے ہیں. اور ہم نے دیکھا، ہم نے سنا کہ ان کے بچے کوئی نشہ کرنے میں لگ جاتا ہے، کوئی موٹر میکینک بن گیا ہے، تعلیم چھوڑ دی ہے، پورا خاندان برباد ہو جاتا ہے. تھینک یو. سب سے پہلے تو اقرار صاحب، میں آپ کی سریام کی ٹیم اور آپ کا اسپیشلی شکریہ کہ آپ نے اس فورم میں مجھے بلوایا. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں کہ جو جیل ہیں سندھ پریزنس کے، اب ان میں یہ کہ یہ ایک بہتری آئی ہے کہ وہ ایز اے پریزنس کا نام ہٹا کر اور ریکریشنل فیسلٹیز اینڈ کریکشنل فیسلٹیز پر یہ کہ نام رکھا ہے، یعنی کہ اصلاح گھر. بالکل صحیح. اور جو آپ نے آن گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھیں تو وہ بھی ایک زندہ مثال ہے. ہم نے تو خود یہ بہت بار بیتا، ہم پر اپنے سریام کے بے شمار مقدمات ہیں. وہ ایک سندھ اسمبلی کا سٹنگ آپریشن کیا تھا، پاکستان ریلوے کا سٹنگ آپریشن کیا تھا. آپ یقین کیجئے کہ وہ جو ہم نے پاکستان ریلوے سے ہم نے صرف یہ دکھانے کی کوشش کی تھی کہ جو کارگو ہے وہ مس یوز ہو رہا ہے، اس میں منشیات بھی جا رہی ہیں، اس میں ایلیگل ویپن بھی جا رہا ہے، اور اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اور اس کی پاداش میں وہ جو کیس چلا تو تقریباً 4.5-5 برس بعد ہمیں جو باعزت رہائی ملی. اور مجھے یقین ہے ہم صبح 8 بجے جاتے تھے اور شام 4 بجے تک اپنے پیروں پہ کھڑے رہا کرتے تھے، اور ایٹ ٹائمز ڈے ٹو ڈے ہیئرنگز بھی ہوا کرتی تھی. تو یہ تو اس طرح کے کیسز میں اگر 4.5-5 سال بعد فیصلہ آ رہا ہے تو پھر ہم باقی کیسز میں کیا توقع کریں گے؟ ہاں، لائک یہ کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کڈنیپنگ فار رینسم مرڈر کیسز کے ہیں، تو اس میں یہ کہ تھوڑا ٹرائل جو ہے وہ لمبا چلتا ہے. سسٹم ہے کہ جس سے ہم سب شناسا ہیں. کتنی ہڑتالیں ہوتی ہیں، کتنی بار جج صاحبان تشریف نہیں لاتے، کتنی بار وکیل صاحب تشریف نہیں لاتے، کتنی بار مدعی موجود نہیں ہوتا، کتنی بار گواہ نہیں آتا. تو وہ کیس کس طرح سے لٹکتا چلتا جاتا ہے الٹیمیٹلی، اور عدالتوں کے اندر ایک عام آدمی کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں. کہ وہ جو 10 سال جو خاتون 10 سال سے قید تھی، اور ان کے ساتھ بھی ایک وہ دوسری خاتون جو بتا رہی تھیں. اب آپ دیکھیے نا، ایک ماں جو کئی برس سے قید ہے، اور اس نے کہا میں نے سوچا تھا کہ میرا بیٹا پائلٹ بن جائے، اور آج وہ موٹر سائیکل کا مکینک بن گیا، اس لیے کہ میں نہیں ہوں اس کے سر کے. دونوں کے لفظ سنیے، دونوں کے آنسو دیکھیے. مجھے یہاں پر 10 ایئر ہو گئے ہیں. میں 2011 سے آپ کی عمر نہیں لگتی تھی کہ آپ؟ جی میں 23 ایئرس میں آئی تھی اور 2 سال کا بیٹا چھوڑ کر آئی تھی. تو اقرار بھائی، مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ ہم کرمنلز نہیں ہیں. جو کرمنلز ہوتے ہیں قانون ان کے لیے نہیں ہے، قانون ہمارے لیے ہے. اور اقرار بھائی، نکلنے کے بڑے راستے ہیں. جو پیسے والے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں باہر کی کس طرح سے وہ اپنے آپ کو سیف کر رہے ہیں. ہمارے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے. میرے فادر خود پولیس میں تھے. مجھے 80 سال کی سزا ہے میرے مرڈر کیس میں، جبکہ میں خود چشم دید گواہ تھی اور مجھے ہی مین وہ بنا دیا. جو لڑکا تھا وہ وہاں پر جاب کے لیے آیا تھا، مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، صرف میری غلطی یہ تھی. میرے سب گھر والوں کو اٹھایا. میرے فادر اس وقت بہت بیمار تھے. مجھے اتنا مجبور کر دیا گیا کہ سارا الزام میرے اوپر ڈالا. آج میرا بچہ 13 سال کا ہو گیا، میری برابر کا ہو گیا. اتنا چھوٹا سا چھوڑ کر آئی تھی. میری والدہ بیمار ہے، میرے پیچھے کوئی بھی بھاگ توڑ کرنے والا نہیں. اقرار بھائی، میں یہ چاہتی ہوں آپ ججز کو بولیں جو پرانے کیسوں پہ نظر ثانی کریں. آپ جا کر پلیز آپ کی سنیں گے. آپ اقرار بھائی، آپ کے اللہ پاک نے عزت دی ہے، عزت اور ذلت دینے والا رب ہے. اگر ہم آج یہاں پر ہیں تو ہم کرمنل نہیں ہیں. غلطی سے اگر آ گئے ہیں تو ضروری نہیں کہ یہاں پر سب گناہ گار ہیں. میرے والد صاحب کی یہاں پر 9 مہینے ہوئے تھے مجھے سزا کو. میری ڈیڈ باڈی آئی تھی. مجھے وہاں پر آخری دیدار کرنے کے لیے مجھے بلایا. مجھے نہیں پتا تھا، میڈم بھی رو رہی تھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے والد کی باڈی پڑی ہوئی ہے، کہ میرے والد، مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا. یعنی کہ میں نے اتنی تکلیفیں دیکھ لی ہیں نا
کہ مجھے میں تو اپنے بچے کو فوج میں بھیجنا چاہتی تھی، لیکن دیکھیں قسمت کہاں پر لے کر آ گئی. میرا بچہ آج تھوڑی دیر کے لیے مجھ سے ملنے آتا نا، مجھے بولتا مما آپ کب آؤ گی. تو بہت رلا لیا، ہم چاہتے ہیں ذرا تھوڑا سا بس. ہاں زندگی میں اقرار بھائی رونا ہی لکھا ہوا ہے، پتہ نہیں خوشی اور ہنسی کب آئے گی کچھ نہیں پتا. انشاءاللہ آئے گی. اور بس وہی بات ہے نا کہ آپ ہی سے تو یہ سیکھنے کی چیز ہے ہم سب کے لیے کہ امید اور آس نہیں ٹوٹنی چاہیے. آپ بھی کنوکٹیڈ ہیں؟ نہیں میں ہاں کنوکٹیڈ. جی. اور کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہاں؟ مجھے 7 سال ہو گئے. آپ کو بھی 7 سال؟ جی میرے شوہر بھی میرے ساتھ بند تھے، اس کی ڈیتھ ہو گئی جیل میں. اور کیا جرم تھا آپ لوگوں پہ؟ میرا 302 کا تھا. دونوں میاں بیوی پہ؟ جی صرف میری ایک فون کالس گئی بھی تو اس پہ 35 سال سزا تو نہیں ہوتی. وکیل اچھا کیا آپ نے؟ وکیل بھی کیا. وکیل ایسے ہوتے ہیں پیسے دو جاتے ہیں. ہم لوگ تو یہاں بندے ہیں، فیملیوں کو پتہ نہیں ہے کس وکیل کو پیسے دینے کس کو نہیں دینے. 5 مہینے میرے 3 بچے ہیں. جب میں آئی تھی چھوٹی والی بیٹی 3 سال کی تھی، ابھی ماشاءاللہ 10 سال کی ہے. بیٹے کو پیلٹ بنانا چاہتی تھی، مکینک کی دکان پہ لگ گیا میٹرک کر کے کہ اپنی بہنوں کا سہارا بنے. ججز کو چاہیے لیڈیز کو اتنی زیادہ سزا نہیں دے. آپ کے شوہر کا جب آپ کو خبر ملی کہ انتقال ہو گیا وہاں پہ، ابھی کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے؟ 5 مہینہ پہلے کی بات ہے. 5 مہینے پہلے ان کا انتقال ہوا. بچے ملنے کے لیے آتے ہیں آپ سے؟ نہیں بچے اب تک نہیں آئے جب سے شوہر کا انتقال ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ہم لوگ اپنی امی کا فیس کیسے کریں. تو جناب یہ کہانیاں ہیں. میں پھر کہوں گا کہ ظاہر ہے کہ کسی کے آنسوؤں کی بنیاد پر ہم جج نہیں کر سکتے اور فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ بے گناہ ہے، مگر ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اسے ایک ایسا ماحول فراہم کیا جائے کہ جس میں ہم سب کو یہ یقین ہو کہ انصاف ہوا ہے. سارم بھائی اقرار بھائی سب سے جان دینی ہے خدا کو. بالکل ایسا ہی ہوتا. بالکل. بات یہ ہے کہ دیکھیں انسان جرم کرتا کیوں ہے، ہم اس میں نہیں جاتے کون مجرم ہے کون نہیں کرتا کیوں. جب وہ بے بس ہو جاتا ہے. ہمارا قانون ہمارا نظام کسی کو اتنا بے بس ہونے کیوں دیتا ہے کہ اگر کسی کا شوہر اس کو اس قدر ٹارچر کر رہا ہے کہ اس سے وہ الگ ہونا چاہتی ہے اور اس سے الگ ہونے کا کوئی نظام نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے. پھر اگر کوئی ماں جیسے آپ نے بھی دکھایا کہ وہ چاہتی تھی پائلٹ بنے، اگر آپ کے پاس یہ سسٹم ہے کہ اس کو قید کر دے، اس نے جرم کیا قتل کیا، بالکل کریں آپ اس کو 50 سال قید دیں، پھانسی دیں، جو دیں، لیکن اس کی کوئی خواہش بھی تو ہوگی. آپ سزائے موت دینے والے بھی سے پوچھتے ہیں کہ آخری خواہش کیا ہے، تو اس سے بھی تو پوچھیں کہ اگر ہم 10-10 سال آپ کو یا جیلوں میں رگڑیں گے تو آپ کی خواہشات کیا ہیں بچوں کے لیے، آپ کہاں پڑھانا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے. جرم بچوں نے تو نہیں کیا، اس کے ماں باپ نے تو نہیں کیا، بھائی بہنوں نے تو نہیں کیا. ادھر سزا سب بھگتتے ہیں، ایک نہیں بھگتتا. تو یہ ہمارا نظام تو بہت خراب ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے نہیں. لیکن ہاں آپ نے ایک اچھا کام کیا اور ہم سب آج یہاں جمع ہے، اور مجھے اندازہ ہے اور امید ہے کہ ہم سارے مل کر کے انشاءاللہ ان بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے. اللہ نے چاہا تو بالکل. شہزاد بھائی بھی ساتھ ہیں، ذرا شہزاد روئے ہر اچھے کام میں پیش ہوتے ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. اگین شہزاد بھائی بالکل یہ بات کلیئر کہ جس نے جرم کیا ہے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. یہاں پرابلم یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیس چلے گا، اور چلے گا تو کب تک چلے گا، اور کوئی ایک شخص موجود نہیں ہے تو پھر اگلی تاریخ پڑ جائے گی. دیکھیں وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اچھے دیتے ہیں، تعلقات جیل میں ان کو اچھا کرتے ہیں. غریبوں کا تو سننے والے کوئی نہیں، اور یہ چوری چکاری یہ تمام یہ بڑھتی ہی جاتے ہیں. دیکھیں جب کسی ملک کے اندر 100 لوگ اس میں سے 20 جرم کر رہے ہوں تو لا جرم کیا جا سکتا ہے، بٹ 50 سے زیادہ لوگ جرم کرنا شروع کرتے تو ناکی ہوتی ہے. تو اگر ان غریبوں کو اگر انصاف نہیں ملے گا تو ہمارے ملک بھی سچویشن ہوگی. سر بالکل تھینک یو شہزاد بھائی. اگین آپ کے پاس بھی کچھ اور سوال لے کر آئیں گے. 2 کلپس آپ کو ہم اور دکھائیں ضرور ان خواتین کے. ایک وہ خاتون جو کہ سزائے موت جنہیں سنائی جا چکی ہے، اور وہ 22-23 سال کی بچی ہے غالباً. اور جب اس نے مجھے کہا، میں نے کہا کہ کیا آپ کو سزا ہے، تو اس نے کہا مجھے سزائے موت سنائی ہے. تو میں ہل کر رہ گیا، مگر اس نے جس آرام سے کہہ دیا، اس لیے کہ 1 سال ہو چکا تھا اور اب اس نے اپنی زندگی کا، اپنے ذہن کا، اپنے احساس کا حصہ بنا لیا کہ بس مجھے سزائے موت سنائی جا چکی ہے.
تو ذرا ایک وہ سنیے گا سزائے موت کے سنائے جانے پر کیا رد عمل ہو سکتا ہے 21 22 23 سال کی نوجوان خاتون کا، اور ایک اور ماں کا درد ذرا محسوس کیجیے گا کہ جو اب اپنے بچوں کے بارے میں سمجھتی ہے کہ ان کی زندگی برباد ہوئی ہے. ماں کی زندگی تو چلے کسی نہ کسی طرح سے کٹ رہی ہے، لیکن جیل میں رہنے کی وجہ سے الٹیمیٹلی اس کے بچے سب سے زیادہ متاثر ہیں. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. آپ تو بڑی ینگ لگ رہی ہیں، کیا ایسا ہو گیا کہ آپ کو یہاں آنا پڑا؟ مرڈر کیس میں. مرڈر کیس میں؟ اور کیا الزام ہے آپ پہ؟ مرڈر کا ہے 302. کس کی مرڈر کا؟ میرے ہسبینڈ. اور آپ کو سزا سنا دی گئی؟ جی. اور کب سنائی گئی آپ کو سزا؟ 1 سال ہو گیا. 1 سال. اور کیا سزا ہے آپ کی؟ سزائے موت. کہتے ہوئے بڑا مشکل لگتا ہے، سنتے ہوئے بہت مشکل لگتا ہے، لیکن آپ نے بڑی آسانی سے کہہ دیا کیونکہ آپ تو اب ظاہر ہے اس میں 1 سال ہو گیا. 1 سال ہو گیا. تو کیسے دیکھتی ہیں زندگی کو آگے؟ امید ہے، آس ہے، یا بس دعا کرتی ہوں کہ ہائی کورٹ سے ختم ہو جائے اور بری ہو جائے. ناراض تھیں آپ اپنے ہسبینڈ سے؟ نہیں، انہوں نے سوسائڈ کیا تھا. اوکے، تو آپ کو لگتا ہے کہ الزام درست نہیں ہے؟ جی. بچے کتنے ہیں آپ کے؟ 2 بیٹی ہیں. 2 بیٹیاں. جی. آپ کی ملاقات ہوتی ہے ان سے؟ نہیں، 1.5 سال ہو گیا میں نے ان کو نہیں دیکھا. تو آپ کو جب وہ جو ایک خاص فلمی سا منظر ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ آپ کٹہرے میں ہیں اور جج نے کہا کہ جی آپ کو سزائے موت سنائی گئی اور اس کے بعد قلم توڑ دیا، تو اس وقت تک پتہ ہی نہیں تھا کہ سزائے موت؟ نہیں، مجھے نہیں پتا تھا. میں چیمبر میں بلا کے لگائی تھی تو میں کھڑی بھی تھی، تو انہوں نے بولا کہ میں آپ کو سزائے موت لگا رہا ہوں. تو میں نے بولا ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا. جیسے میں باہر نکلی تو سب رونے لگ گئے وہاں پہ جو لوگ تھے کہ 21 سال کی ایج میں آپ کو سزائے موت ہو گئی. کیسی آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت بہت شکریہ، ہمیں آپ سے ملنے کا بہت اچھا، اشتیاق رہا. آپ بہت کا کیونکہ شکریہ. میں جمعے والے دن آپ کا کوئی پروگرام نہیں چھوڑتی ہوں، تقریباً ہماری پوری بیرک. چلیں زندہ باد. تھینک یو جی، آپ سب کا شکریہ. آپ پہ کیا جرم؟ میرے پر 9C کا کیس ہے لیکن جھوٹا ہے. مجھے پولیس لے کے گئی ہے گھر سے اور نارکوٹکس نے مجھے 25 سال کی سزا دے دی ہے. اور میں 9 سالوں میں مجھے 8 سال پورے نارکوٹکس ہوئے. کی جو عدالت ہے وہاں جی. سے آپ کو 25 سال کی جی. سزا پڑی. اور کتنے سال سے؟ مجھے 8 سال. 8 سال پورے ہو گئے، 9 سال اسٹارٹ ہے مجھے. اس 25 سال کی سزا میں جو آپ کو سنائی گئی، آپ نے پھر اپیل کی ہے؟ جی اپیل کی. ایک تو وکیل صحیح نہیں ہوتے، ایک میری ریکویسٹ ہے ججوں سے اور وکیلوں سے، اللہ کے واسطے ہم ویسی تکلیف میں ہیں، خدا را ہمارے کو اور تنگ نہیں کرے. ہے کہ کہ ہم لوگ 8 سال اتنا پیسے مطلب جوڑ کے میں نے اپنے بچے کے آپریشن کے پیسے جمع کر کے وکیل کو دیے، اس نے میرا کچھ کام نہیں کیا. ہائی کورٹ سے برقرار کروا کے مجھے سپریم کورٹ میں پہنچا دیا. لیکن یہ کہ ہماری فیملی میں میرے بچے ہیں، 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں، وہ لوگ آتے ہیں میرے پاس. جی. ماں جب نہیں ہو پھر تو ظاہر ہے بڑا مشکل ہے بچوں کی تربیت اور تعلیم کا سلسلہ. تو ابھی کیا عمریں کیا ہیں ان کی، اگر آپ بتانا چاہیں؟ اگین جو آپ نہیں 20 سال ہے ایک کی عمر، ایک کی 18 سال ہے. بیٹی میری فرسٹ ایئر میں پڑھ رہی ہے. آپ تو مطلب بڑی چھوٹی عمر میں چھوڑ کے آئے ہیں. جی 8 سال پہلے 9 سال پہلے آپ پیچھے جائیں تو وہ اتنے سے تھے، آج میرے برابر ہو گئے، اتنے بڑے میرے قد کے برابر ہو گئے. دل چاہتا ہوں اب گھر میں ان کے ساتھ وقت گزاروں، اب تو میرا سہارا بن کبھی اب تو اتنا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ آسانیاں پیدا کر کے لیے. بس آپ تو مجھے سب سے ہمت والی لگ رہی ہیں یہاں پہ، اور مجھے لگتا ہے آپ دوسروں کا حوصلہ بس بڑھاتی کافی ہوں گی نا. ہماری میڈم ہے ماں کی طرف سے. بس یہ ججی صاحب سے آپ بولیں کہ ہمارے پہ کچھ رحم کریں. اتنے سال ماؤں سے بچے دور رہیں گے، کیا بنیں گے وہ بتائیں آپ ہوتی ہیں. اگر آج یعنی آپ سوچتی ہیں کہ اگر آپ کو ہم 10 سال 8 سال پہلے واپس لے جائیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے زیادہ اچھا پڑھ سکتے تھے؟ کوئی میں ان کو حافظ بنا کے میں آرمی میں اس کو بھیجنا چاہتی تھی. پھر خواب پورا نہیں ہو سکتا. ہماری جو ماہر نفسیات ہیں ہمارے پینل پر، ان سے پوچھتے ہیں یہ انسان ایسی کیفیت پر بھی آ جاتا ہے کہ بالکل یہ تو ایک زندگی کی علامت ہی نہیں رہی. اس کا مطلب ہے کہ آپ مردہ ہو گئے، کہ جہاں نہ آپ کو خوشی محسوس ہو رہی ہے نہ آپ کوئی غم محسوس کر رہے ہیں. بالکل. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا اگر انیشیل فیز سے ہم اسٹارٹ کریں تو جب بھی کوئی اس طرح کا ایونٹ ہوتا ہے تو وہ کوئی بھی انڈیویجول ایک ٹراما سے گزرتا ہے،
और फिर उस ट्रॉमा के बाद के जो सिम्टम्स, जिसको हम PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का नाम देते हैं, ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग जो हैं वो उससे गुजरते हैं। फिर उसमें वो तमाम के तमाम सिम्टम्स जो कि डाउन फीलिंग्स, रीअक्रेंस ऑफ द थॉट्स, मतलब बार बार उन तमाम के तमाम थॉट्स का दोबारा से आना, नींद का ना आना जिसको हम इंसोम्निया का नाम देते हैं, और वो डाइटरी पैटर्न से लेकर तमाम के तमाम चीज़ें, उनकी लाइफ जो है वो सारी की सारी डिस्टर्ब होती है। उमर भाई, ज़ाहिर है कि वकील के तौर पे आपसे बेहतर कौन जानता होगा कि अदालतों में किस तरह से केसेस चलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी की सारी जिम्मेदारी वकला हजरात पे है, लेकिन हर आए रोज़ का हड़ताल का मामला, फिर जज साहिबान की गैर हाज़िरी, फिर सारे गवाहान में से, मुद्दईयान में से, इस्तगासा के लोगों में से इनमें से कोई एक नहीं है तो भी अगली तारीख़ पड़ जाएगी। ये तो तारीख़ तारीख़ तारीख़, और कोई छोटा सा मामूली केस भी 5-7 साल से पहले तो मैंने हल होते हुए तो नहीं देखा, जो जितने केसेस हम पे हुए कम से कम। हल क्या है सर इसका? सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशन का इशू है। इन्वेस्टिगेशन में जब कोई ऑफेंस हो जाता है तो समटाइम एक से ज़्यादा मुलज़िम होते हैं, तो उसमें पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने में, एविडेंस कलेक्ट करने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो वो सबसे पहले 15 दिन के अंदर इंटरम चलान देते हैं, फिर फाइनल चलान और फिर सप्लीमेंट्री चलान का भी ऑप्शन मौजूद है। जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होगी तो फिर चार्ज फ्रेम फर्द जुर्म आयद नहीं होगी। फर्द जुर्म के आप उस प्रोसेस में जब आ गए, कोर्ट में आ गए, तो फिर आगे जो टेक्निकल इश्यूज आते हैं उसमें समटाइम इशू मुलज़िम की तरफ से भी आ रहा होता है। मुलज़िम ये चाह रहा होता है कि जो ही वो अरेस्ट हुआ है कि 2 दिन में बाहर आए, तो वो अपने काउंसिल बार बार चेंज कर रहा होता है, वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहा होता, वो समझता है कि ये लिंगर ऑन कर रहा है, डिलेइंग टैक्टिक्स है। जो गवाहान है, जैसे मर्डर ट्रायल है, मर्डर ट्रायल में मिनिमम भी 17 to लेके 30 तक विटनेसेस होते हैं, जिसमें डॉक्टर साहब होते हैं जिन्होंने पोस्टमार्टम किया, जिसने साइट प्लान बनाया, फिर फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री आ जाती है, उनकी रिपोर्ट्स आ जाती हैं, फिर आई विटनेसेस हैं। उन सारी चीज़ों को लेके चलना, फिर रश ऑफ वर्क है, आबादी बढ़ रही है, कोर्ट्स नहीं बढ़ी, कोर्ट्स वहीं पे हैं, बल्कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी पूरी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर एडवोकेट्स की जो है उस पर भी अगर आप कहें तो कॉम्पिटेंसी का इशू ज़रूर है कि आम आदमी को जो पता नहीं है कि मैंने किस काउंसिल को एंगेज करना है तो मुझे ये रिलीफ मिल सकता है। सही। और वो इस चीज़ में इतने एक्सपर्ट हैं कि मुझे वो रिलीफ लेके दे देंगे। तो ये सारे इश्यूज अगर आप इकट्ठे करेंगे तो आप इशू ही इशू है, सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन इसका स्टेट तो है ही नहीं ना सर, स्टेट नहीं है, तो उसमें इंडिविजुअल खुशकिस्मत है जिसको कोई काउंसिल अच्छा मिल गया, और जिसको सर जिसके पास पैसा है वो खुशकिस्मत है, और जो बेचारी इस तरह की गरीब ख़वातीन है। मैं इस पे यही सवाल लेके मैं सबके पास आऊँगा, लेकिन मैं अली ज़फ़र साहब से ज़रा एक सवाल करूँगा। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमेशा की तरह इस इम्पॉर्टेंट इशू पर हमारी आवाज़ से आवाज़ मिलाई, लेकिन इसका कोई अमली हल आपके जहन में आया फौरी तौर पे जब ये आपने इन औरतों को रोते हुए देखा, अपने बच्चों के लिए तड़पते हुए देखा, आपने इनके मसाइल सुने, आपने इनकी वीडियोस देखी, इनकी वीडियोस को रीट्वीट किया? देखिए, मुझे जब ये इश्यू का पता चला तो मैंने आई रीच्ड आउट टू अ फ्यू ऑफ माय जिनको लोगों को जानता था जो इस इशू के बारे में को पता था कि किस तरह इनकी हेल्प की जा सकती है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि तरीका तो ये होना चाहिए कि हमारा जस्टिस सिस्टम इनको इंसाफ हासिल करने का वो सिस्टम एक प्रोवाइड करे, मौके प्रोवाइड करे, लेकिन जितने वक्त तक नहीं ये होता तो फिर हमें और आपको सबको मिल के कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम अपने रिसोर्सेज जो खुदा ने हमें रिसोर्स दिया है वो इनकी मदद के लिए इस्तेमाल करें। मैं ख़ुद पर्सनली अब जो है वो करने वाला हूँ वो ये कि जो ये ख़वातीन हैं जिन पे इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ और जेलों में हैं, उनके लिए अगर वकील कोई करना हो तो मैं वकला से रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा उनका केस लड़ने के लिए। और अगर कोई पैसे भी किसी को प्रोफेशनली भी हायर करना चाहिए तो मैं एक ख़ास जितनी भी मैं ख़वातीन के लिए कर सकूंगा वो मैं अपनी रिसोर्स से ये करूंगा। और मैं सबसे अपील करूंगा कि जिनके पास रिसोर्स है, अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है, आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, लेकिन जिनके पास नहीं है उनका सोचें, एंड वी मस्ट डू as much as we can for them, इन ख़वातीन के लिए। सही। शहजाद रॉय साहब, आपसे भी यही सवाल मैं करना चाहूँगा क्योंकि मैं भी बड़ा कंफ्यूज हूँ, सच्ची बात है, जब से मैंने ये प्रोग्राम किया कि अब ये ज़ाहिर है किसी के खून से कोई टेस्ट करके तो पता चल नहीं सकता कि इसने ये जुर्म किया था या नहीं किया था,
ظاہر ہے 10 سال سے یا 13 سال سے اگر کوئی عورت قید ہے تو وہ نیچرلی وہ روئیں گی بھی, وہ پریشان بھی ہوں گی, ان کے آنسو بھی نظر آئیں گے, مگر ان آنسوؤں سے جج تو نہیں کیا جا سکتا کہ وہ بے قصور ہیں یا مجرم ہیں. سلوشن کیا ہے, یہ کسی کے ذہن میں آیا, خاص طور پہ آپ کے ذہن میں کچھ آیا کہ ہاں یہ حل ہے اس کا؟ دیکھیں ہے کہ اس کو ایک اچھا لائر ملے. ہمارے ملک کے اندر یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ لائر آپ کرنے جاتے ہیں اتنے ایکسپینسو ہوتے ہیں اچھے کہ آپ نہیں کر پاتے. بٹ جو میں نے ایشو دیکھا ہے یہ خواتین کا ڈیتھ اس پر جو ہے سل کے دیکھیں ہم نے چائلڈ کنونشن سائن کیا ہوا ہے رائٹس بچوں کے رائٹس اس کے. اس کا ایک آرٹیکل 20 ہے جو یہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ ایسی ماؤں کے بچوں کو اگر پروٹیکشن نہیں دے سکتی, وہ سوشل ویلفیئر کا انوائرمنٹ نہیں پرووائڈ کر سکتی, تو پھر ان کی سزا بھی معاف کرنے کے لیے ہے, ان کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی بہت ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں. تو یہ تو آرٹیکل ہم نے سائن کیا ہوا ہے. تو عورتوں کے لیے خاص طور پہ اور ماؤں کے لیے جن کے بچے ہوں, تو اسٹیٹ کچھ بھی ان کو سزا دیتی ہے, کوئی بھی ان کی غلطی ہوتی ہے, اگر وہ معاشرے کے لیے برے نہیں ہے تو ان کی سزا سسپینڈ بھی کی جا سکتی ہے. جی ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. ایک سوال ہے جو اب سب کے پاس میں لے کے آؤں گا, لیکن اس سے پہلے میری یہ ریکویسٹ ہوگی ہمارے جو پینل کے لوگ ہیں, کنٹرول پینل کے, کہ وہ جو خاتون 13 سال سے قید ہیں, جن کا یہ کہنا ہے کہ ہاں میں نے یہ جرم کیا تھا, یعنی اغوا کا جرم میں نے کیا تھا, لیکن اغوا برائے تاوان مجھ پہ ڈال دیا گیا, تو ظاہر اس سے جرم کی نوعیت بدل جاتی ہے اور اس سے سزا کی طوالت بدل جاتی ہے. تو وہ 13 سال سے جیل میں قید ہیں, اور ان کے بیٹے کے بارے میں جو ان کی سب سے بڑی فکر مندی تھی وہ یہ کہ وہ اپنے چچا کے پاس ہے اور وہاں وہ ایک کام کرنے والے کی حیثیت سے زندگی گزار رہا ہے. وہ بالکل خاموش ہو گیا, مجھ سے ملنے آتا تو بات ہی نہیں کرتا, اور وہ عجیب ہو گیا ہے. اور یہی وہ جو بات ہم کر رہے تھے کہ وہ سمجھتی ہے کہ ساری صورتحال کی قصوروار ظاہر ہے وہ ہے. کیسی ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. تو کیا آپ کو ٹی وی پہ دیکھا تھا, آج دیکھ لیا. اچھا چلیں, تو کب سے ہیں آپ یہاں پہ؟ 13 سال سے. 13 سال سے؟ جناب 13 سال سے یہاں پہ اغوا برائے تاوان کا کیس ڈالا تھا, صرف اغوا تھا. کوئی میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں نے یہ 13 سال کس طرح کاٹے, اور اس گناہ کی جو میں نے کیا بھی نہیں. ہو سکتا ہے کہ مجھ سے بہت گناہ ہو گئے ہوں گے, لیکن میں نے یہ گناہ نہیں کیا. آپ کی عمر کیا تھی جب آپ کو قید کیا گیا؟ 20 سال. 2008 میں اغوا برائے تاوان یا 25 عورتیں تھیں, ان میں سے آج کوئی بھی نہیں ہے, اس لیے کہ ان کے پیچھے بھائی ہے, باپ ہے, میرے پیچھے کوئی نہیں ہے. میں نے صرف اللہ کو پکڑا ہے. اللہ مجھے تو جج بن جا, تو ہی میرا وکیل بن جا. کوئی خاندان میں سے ایسا شخص نہیں ہے جو نہیں کرتا کوئی بھی. ماموں ہے اور چاچو ہے, وہ اپنی بیوی بچوں میں مست ہے. میں نے اپنے بیٹے کو 5 سال ایسوس میں رکھا جو میرے گود میں تھا, پھر اس کو نکال کے چاچا کے حوالے کیا, لیکن وہ ان کے گھر کا نوکر بن گیا ہے, بس چیزیں لاتے. اور میرا بیٹا کرکٹ کا بڑا شوقین ہے, کرکٹ کھیلتا ہے. پھر اس کو ابھی اسکول میں ڈالا ہے, اسکول, اور حافظ قرآن بن گیا. 3 سال کا تھا اور ابھی وہ 16 سال کا ہو گیا, لیکن میں نے یہ گناہ نہیں کیا. ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں, رکیں آپ روئیں نہیں, تسلی رکھیں. ہم ذرا میڈم سے اجازت کے ساتھ ڈیٹیلز لیتے ہیں آپ کے کیس کی ساری, اینڈ لیٹس سی کہ کیا ہو سکتا ہے انشاءاللہ. میں صرف وقار کے لیے پریشان. چلیں آپ کے چچا سے بات کر سکتے ہیں نا ہم آپ کی اجازت سے, ٹھیک ہے نا؟ چلیں, اور آپ حوصلہ رکھیں بس. یہ ایک چیز ہے جو آپ نے 13 سال گزار دی, آپ کو تو اور زیادہ مضبوط ہو جانا چاہیے تھا. جی تو جناب, اس خاتون کی گفتگو بھی آپ نے سنی جو 13 سال سے قید ہے. اس سے پہلے بھی گفتگو آپ نے سنی ایک خاتون جو کہ 10 سال سے قید ہے اور جن کو لگتا ہے کہ اب ٹیم سرعام آ گئی ہے تو بس معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. ایک خاتون اور جو کہ 10 سال سے قید ہے, جو اپنے بیٹے کو پائلٹ بنانا چاہتی تھی اور الٹیمیٹلی چونکہ ماں قید ہے اور سر پر نہیں ہے, وہ موٹر میکینک بن گیا ہے اپنی بہنوں کا سہارا بننے کے لیے. ایک بچی کی گفتگو آپ نے سنی, بچی ہی کہوں گا, 22-23 سال, جس نے کہا جی مجھے سزائے موت سنائی گئی ہے اور اس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا. تو یہ وہ عورتیں ہیں. اور ایک ایسی خاتون بھی ہیں, آپ سائڈ ونڈو پہ دیکھیں گے, کہ جو 2 بہت پیاری بچیوں کے ساتھ, اللہ ان بچیوں کو زندگی دے, ان کے ساتھ قید میں ہیں.
اور غالباً 2-3 سال سے وہ بھی قید ہیں اور ان کی بچیاں بھی مجبوراً ظاہر اپنی ماں کے ساتھ رہ رہی ہیں اور وہیں پڑھتی ہیں. وہ اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے کہ ایک لائبریری ہے اور وہاں پہ اسکول ہے, اسکول میں جھولے بھی ہیں کہ جہاں بچوں اور بچیوں کے لیے وہ بچے اور بچیاں جو اپنی ماؤں کے ساتھ قید ہیں ان کی زندگی تھوڑی سی نارمل زندگی کے طور پہ گزر رہی ہے. لیکن وہ ویژول آپ دیکھیں گے نا کہ ایک قید ماں اور اس کے ساتھ اس کی 2 بہت خوبصورت, بہت پیاری, بہت سمجھدار بچیاں کہ جن کو اگر موقع ملے تو میرا یہ یقین ہے کہ وہ زندگی کے ہر میدان میں اپنی ماں کا, اپنے ملک کا نام روشن کر سکتی ہیں. لیکن اس وقت وہ اپنی ماں کے ساتھ جیل میں رہنے پر مجبور ہیں. ہر ایک عورت کی کہانی ایسی کہانی ہے کہ جس سے آپ کا دل پھٹنے لگتا ہے, کہ جس سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی رگوں کے اندر خون جمنے لگا ہے. یہاں جتنے لوگ موجود ہیں ان سب سے بھی یہ میرا آخری سوال ہے اور یہ سوال آپ سے بھی ہے. یہ سوال میں پہلے بھی کر چکا ہوں اور یہ سوال بار بار کیا جانا چاہیے. آپ سب نے آپ کی زندگی کی جو بھی عزیز ترین چیز ہے اس کی قسم کھا کے یہ بتانا ہے. اپنے آپ کو بتائیے, ہم سے شیئر کیجئے. اور یہاں جتنے لوگ موجود ہیں ان سے بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ کو لگتا ہے یہ جتنی عورتیں رو رہی ہیں, یہ جتنی عورتیں بے حس ہو گئی ہیں بیچاری, یا جتنی عورتوں نے محسوس کرنا چھوڑ دیا ہے خوشی کو اور غم کو, جو اپنے بچوں کے لیے تڑپ رہی ہیں, کیا ان کا جرم صرف اور صرف غربت نہیں ہے؟ اللہ کی قسم کھا کر بتائیے کہ اس کی جگہ کوئی امیر زادی ہوتی, اس کی جگہ کسی وزیر کی بیٹی ہوتی کہ کیا 13 سال سے جیل میں ہوتی, 10 سال سے جیل کے اندر ہوتی, ان کے بچے اس طرح سے باہر برباد ہو رہے ہوتے, پائلٹ بننے کے خواب دے کر موٹر میکینک بن رہے ہوتے. فیصلہ کیجئے اور بتائیے کہ کیا غربت کے علاوہ ان خواتین کا کوئی اور جرم ہے؟ کیا واقعی ایک پاکستان ہے یا 2 پاکستان ہے؟ ایک پاکستان ان لوگوں کے لیے جو انصاف خرید سکتے ہیں اور دوسرا پاکستان ان لوگوں کے لیے جو انصاف نہیں خرید سکتے. ممکن ہے ان سب نے جرم کیا ہو, لیکن کیا یہی جرم کر کے کوئی امیر زادی اسی طرح سے 13 سال جیل کے اندر رہ سکتی تھی پاکستان جیسے ملک کے اندر؟ یہ فیصلہ اپنے ضمیر سے اور خدا تعالیٰ کی ذات کو گواہ بنا کے اور اس ہستی کی قسم کھا کے جو کہ آپ کو سب سے عزیز ہے, آپ نے اپنے آپ کے سامنے یہ فیصلہ رکھنا ہے کہ ہاں ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا. سارم بھائی آپ سے آغاز اور پھر باقی لوگوں سے. سب سے پہلے تو یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جتنے بھی بچے ہیں میڈم مجھے لسٹ پرووائڈ کریں, ان کو جہاں بھی پڑھنا ہے, کوئی پائلٹ بنے, انجینئر بنے, میں آپ سے وعدہ کر کے اٹھتا ہوں یہاں سے. جزاک اللہ. انشاءاللہ ان کے لیے اور بھائی آپ کے ساتھ ہوتا ہے ہمیشہ اور ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ. اور ان میں سے جن کی ماؤں کو, بیٹیوں کو, بہنوں کو چھڑوا سکے انہیں بھی چھڑوائیں گے. بات یہ ہے کہ ان عورتوں کے ساتھ اگر آپ نے 20 سال کے بعد بری کر دیا, بے گناہ صحیح, اب جو مرے ہیں اس کے قاتل کہاں ہیں؟ یہی سوال ڈی آئی جی صاحب آپ کے پاس لے کر آنا ہے. آئی نو کہ ایک پبلک سرونٹ کی کچھ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں, مگر بہرحال آپ ایک شہری بھی ہیں اور ایک بہت عمدہ شہری ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی وہاں آ کے دیکھ کے جتنی فیسلٹیز تھیں. اللہ نے جو آپ کو اختیار دیا آپ اس کا بہت اچھا استعمال کر رہی ہیں اور اس کے لیے جزاک اللہ. لیکن کیا کسی صحیح معنوں میں جسے ہم تگڑی خاتون کہیں, جس کا ایک اچھا بیک گراؤنڈ ہو, مال و دولت کے اعتبار سے بھی, اختیار کے اعتبار سے بھی, کوئی رئیس زادی ہو, کوئی امیر زادی ہو, کیا وہ بھی انہی کی طرح تڑپتی وڑپتی نظر آتی ہیں آپ کو؟ دیکھیں جتنا میرا یہ کہ پریزنٹ ڈپارٹمنٹ کا ٹینور رہا ہے تو آئی ہیں میرے پاس بھی یہ کہ نیب ریفرنس میں یہ کہ آتی ہیں تو ان کی یہ کہ بیل آؤٹ ہو جاتی ہے یہ کہ نو ڈاؤٹ. بالکل صحیح ہے. جو آپ نے اقرار صاحب مسئلے کا حل پوچھا تھا کہ جی کیا اس کا حل ہوگا, تو جو میری سمجھ سے ہے اور جو میں سمجھ رہی ہوں, ضرور خواتین اور جوینائل جو بچے لڑکے ہیں فرام 16 to 18 ایئرس, میں یہاں پر یہ کہوں گی آپ کے فورم سے کہ ان کے جو کیسز ہیں وہ ایز اے ماڈل کیسز ٹریٹ ہونے چاہیے ڈے ٹو ڈے بیسس پر. تھینک یو سو مچ. علی بھائی آخر میں وہی سوال آپ سے. انصاف کا نظام سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے, چاہے وہ کسی بھی بیک گراؤنڈ سے ہے, کوئی پریولیج بیک گراؤنڈ سے ہے یا کوئی غریب ہے جس کے پاس ریسورس نہیں. یہی ایک اچھے اور ایک صحت مند اور ایک انصاف پسند معاشرے کی نشانی ہے. تھینک یو, بہت شکریہ علی بھائی آپ کا, شہزاد رائے صاحب آپ کا, سارم بھائی تھینک یو ونس اگین آپ نے جو ذمہ داری لی ان کے بچوں کی تعلیم کی, ان کی رہائی کی کوششوں کی, انشاءاللہ ہم سب ساتھ مل کے کوشش کریں گے. عمر بھائی آپ کا شکریہ, تھینک یو سو مچ. میم آپ کا بہت شکریہ. ڈی آئی جی صاحبہ تھینک یو سو مچ, آپ آنے کے لیے بھی, اینڈ اگین آپ کی ایفرٹس کے لیے بھی خاص طور پر جو آپ کر رہی ہیں. اور میں اس پلیٹ فارم پر یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنی ٹیم کے ساتھ موسٹ ویلکم جب بھی آئیں, بڑی نوازش, اور نہ صرف یہ کہ ان کو لے کر آئیں بلکہ ان خواتین اور جوینائل انمیٹس کے لیے
جن کی شورٹی اماؤنٹس میں دے آر بیہائنڈ دا بارس. تو ہمارے پاس ایک لسٹ ہے جو اپنی شورٹیز نہ دینے کی وجہ سے جیل کاٹ رہی ہیں. تو اس پر بھی یہ کہ آپ کا بڑا یہ کہ پلیٹ فارم ہے, آپ یہ حل ہے. چھوڑ دیجئے اس میں جو نہیں, میں آپ کو بتاؤں, جو ہم لوگ یہ کہ پریزیڈنٹ کی سائٹ پر کرتے ہیں, ان کی ریڈکشن آف بیل کی اپلیکیشن فارورڈ کرتے ہیں ان کے کنسرن جج صاحبہ. یہ میں کسی اور کو نہیں کرنے دوں گا, یہ رک جائیے. یہ آج ہی ابھی اسی وقت آپ جہاں کہیں گی میری ٹیم کے ممبر انشاءاللہ العزیز, یہ ذاتی طور پہ یعنی اگر کوئی ایسی خاتون کہ جو زر ضمانت نہ ہونے کی وجہ سے, یعنی پیسے نہ ہونے کی وجہ سے کہ اس بیل کے پیسے نہیں ہیں اور وہ رہا نہیں ہو پا رہی ہیں, وہ پلیز آپ لسٹ دیجئے. وہ جتنی بھی اماؤنٹ ہے وہ میری ذمہ داری ہے, ذاتی ذمہ داری, وہ آج ہی انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائے گی اور کل آپ اسے پروسیڈ کروا دیجیے. پروسیڈنگ میں بھی جو بھی ہیلپ چاہیے ہوگی میں اور سارے بھائی اس کے لیے حاضر ہیں. تھینک یو ویری یہ تو طے ہو گیا انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو جو بھی بس پروسیڈنگ کا ٹائم ہے وہ پروسیڈنگ کا ٹائم لگے گا, اور اس کے بعد وہ پروردگار کی مہربانی سے اللہ کے عطا کیے ہوئے پیسوں میں سے انشاءاللہ وہ رہا ہو جائیں گی الحمدللہ. چلیے ایک پازیٹیو نوٹ پر اینڈ ہوا. پاکستان زندہ باد. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,